नाजरीन, सिंध नामा प्रोग्राम के साथ मैं हूं इनाम शेख और आज हम स्टूडियो में इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफ़त और तज्ज़िये की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम इम्तियाज़ आलम साहब भी हमारे साथ हैं और उनके साथ मीर मज़हर तालपुर जो भी ख़ुद सियासत और अदब और इंडस्ट्री से एक गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं। उनके साथ आज हम जो बात करेंगे वो बेसिकली कोई प्रोग्राम से ज़्यादा एक फ्रैंक टॉक होगी, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके मुतल्लिक़ हमारे जो मेहमान हैं उनका क्या व्यू है और वे फॉरवर्ड क्या है, और माजी से लेकर एक हाल और मुस्तक़बिल से जो कनेक्टिविटी है उसको भी बहस के ज़ेर बहस लाएंगे। इम्तियाज़ आलम साहब, आपका एक बहुत लंबा तजुर्बा है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स, फिर आपकी फैमिली का जो है वो पार्लियामानी सियासत में भी एक हिस्सा है और पावर कॉरिडोर्स को भी आपको बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका मिला है और आप जिन हलकों में उठते बैठते रहे हैं वहाँ भी पावर पॉलिटिक्स की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसके अलावा आपका एक वसी मुताला भी है बरे सगीर की हिस्ट्री के, यूरोपियन और वर्ल्ड हिस्ट्री पर। तो आप एक एनालिस्ट और एक स्कॉलर के तौर पर मुझे ये बताएं कि ये गुज़िश्ता 75 साल से हम सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, मुल्क इधर जा रहा है उधर जा रहा है। आखिर कोई एक टाइम आएगा जब हम ये जुमला जो है इससे थोड़ा हटकर भी सोचेंगे। आपके ख्याल में हम कहाँ खड़े हैं और क्या नज़र आ रहा है आपको आगे? वैसे तो थर्ड वर्ल्ड में ये बेयकीनी जो ज़्यादा पसमानदा हैं ही रहती है, कल क्या होगा। ज़्यादातर इन मुल्कों में कल का पता नहीं। आप ये कह सकते हैं कि हमारी तरह के जो पसमानदा, गरीब, दस्तनगर, फ्यूडल, मिलिटरिस्टिक और पोस्ट कलोनियल कह लें या कलोनियल कह लें जी, अब मुल्क जो हैं वो स्टैगनेंट हैं, उनमें तारीख़ी छलांगें नहीं लग रही और वो एक बड़े ही महदूद दायरे के अंदर उनकी एक कुबड़ी ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ। ये कुबड़ी तरक्की है, अंडर डेवलपमेंट की डेवलपमेंट। नहीं, आप समझते हैं कि कोई तरक्की या स्टेगनेशन है या डिटेरियरेशन है? देखिए ना, मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट टाइम सिंध का दौरा किया। मुझे एक बड़े ही आला यहाँ पे पब्लिक ऑफिस के शख्स ने पूछा कि आपने क्या देखा। मैंने कहा आई हैव सीन ए डेड सिंध। डेढ़ से मुझे वहाँ कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आई। अच्छा। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत, और मैंने 20 साल के बाद हैदराबाद कराची वो जो हाईवे है उस पर सफ़र किया तो मैं हैरान हो गया कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी सिवाय इसके कि वो जो मशरूम ग्रोथ है, ऐसी चीज़ें दुकानें बनती जा रही हैं, चिंचियाँ बढ़ गई हैं, शहर ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए हैं, मक्खियाँ ज़्यादा हो गई हैं, गंदगी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने कहा कि हम आज़ाद हो गए, असल में वो पीपल को, लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हुई, इंडिया में हुई। और पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए। बस फिर एक वो नाज़मुद्दीन के इस्तीफे की देर थी, टॉप ब्यूरोक्रेट आ गए, फिर उसके बाद फील्ड मार्शल आ गए। तो ये वाइस रीगल निज़ाम है। ये वैसे ही निज़ाम है जिसका कलोनियल पीरियड में वाइस राय था और सबॉर्डिनेट काउंसिल थी और वो मशवरा दिया करती थी वाइस राय को। हमारी आज की असम्बली भी ऐसी है। जो मुझे बहुत चीज़ कोफ्त करती है कि हम एक दायरे में, मिसाल के तौर पर मुझे इस 16 दिसंबर को
کے بارے میں جب میں نے سوچا کہ 16 دسمبر کے بعد کیا ہم تھوڑے سے عقل مند ہو گئے ہیں، تھوڑا سا ہم نے سیکھا ہے، تو یقین مانیے میں بڑے دکھ کے ساتھ میں نے اس کا جائزہ لیا. معروضی طور پہ میرا خیال تھا کہ یہ جو کچھ ہم بلوچستان میں ہو رہا ہے ہم نے کچھ سبق نہیں لیا. ہم ایک ہی طرح کی، وہ آئنسٹائن نے کہیں کہا تھا نا کہ اگر آپ ایک ہی کام کو بار بار ایک ہی طرح سے کریں گے تو نتائج مختلف نہیں آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کوئی یہ نتائج، کوئی کرٹیکل نتائج ہی نکال لیتے ہیں. تو مجھے یہ جو ہے ایک دائرے میں پھنسے رہنے کا احساس ہے. اب مقداری تبدیلیاں ہوئی ہیں. Right now, if I ask you کہ where we are going towards what point, and آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملک کہاں ہے اور یہ کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں؟ یہ ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہماری کوئی سمت نہیں ہے، بلکہ ہم کوئی سمت طے کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں IMF پروگرام پہ اس ملک میں ایک وسیع تر اجماع امت ہے. PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو، فوج ہو، سول سروس ہو، علماء کرام ہو، IMF کے پروگرام پہ ساتھ. عدلیہ بھی آپ ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا سر؟ ہاں کہہ لیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو ہماری تو کوئی وہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں، بدلنے کی جو امنگ تھی وہ اس پہ کوئی ٹھنڈ پڑ گئی. پنجاب میں بھی آپ کی فیلنگ یہی ہے؟ ہاں اچھا. البتہ پنجاب میں جذبات کافی انگیخت ہوئے ہیں. ہمارے جو ہیرو جیل میں پڑے، اب دیکھیں نا کیا آپ 21ویں صدی میں ہیں، تیسری دہائی اس کی پوری ہو رہی ہے. اب ترقی، آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے، اب ترقی صدیوں میں نہیں کی بات نہیں ہے، اب دہائیوں بلکہ سالوں، 6 مہینوں اور بلکہ اس سے بھی کم پہ آ گئی، ہفتوں میں آنے لگ گئی. نقشہ بدل جاتا ہے. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں یار، اب آپ اس کا نام نہیں لے سکتے، سارے پروگرام آپ اس پہ کر رہے ہوتے. کیا وٹ اے ہپوکریسی. تو لہذا یہ جب آپ اظہار کو اتنا معطل کر دیں گے، اتنا آپ اسے اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، بانجھ کر دیں گے، تو سوسائٹی میں سوچنا بوچھنا ختم ہو جائے گا. اچھا میر صاحب، امتیاز عالم صاحب نے بات کی کہ ملک قائم ہوا اور بانی نے، ملک کے بانی نے، انہوں نے گورنر جنرل بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین ساز اسمبلی کے بھی صدر تھے، اسی کے ساتھ مسلم لیگ کے بھی صدر تھے. تو آپ کے خیال میں 5 کابینہ، 5 پورٹ فولیو بھی تھے. ہاں 5 پورٹ فولیو. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک ملک کے پولیٹیکل جو آج جو قیاس ہے، اس کے پیچھے مطلب یہی پس منظر ہے کہ ون مین ڈومینیشن چلا آ رہا، اس کے بعد ایک گروپ کی ڈومینیشن ہوئی؟ دیکھیں، جس طرح امتیاز صاحب نے بھی کہا، وہ ایک پورے کا پورا انڈیا میں ایک کانگریس پارٹی تھی جس کی 100 سالہ تاریخ تھی. اس کی لیڈرشپ نے مختلف پروسیس سے وہ گزر کے آئی تھی، اور جس وقت وہ آئی تھی تو اس کے پاس وہ لوگ تھے کہ وہ اس کو سنبھال سکے. وہ جدوجہد میں بھی تھے، وہ وہاں پہ ڈاکٹر امبیڈکر بھی تھا، وہاں آزاد صاحب تھے، وہاں پٹیل بھی تھے، وہاں نہرو بھی تھے. ایک پورا ایک پروسیس ہے پولیٹیکل پارٹی کا، اور ایک پوری موومنٹ ہے. اب یہاں ہماری پوزیشن ایسی نہیں اور انہوں نے مل کر انسٹیٹیوشنز بنائے نیچرلی، کیونکہ وہ اس پروسیس کا حصے تھے نا سر. جیسے ہی وہ انہوں نے چیزوں کو سنبھالا، جیسے ہی وہ دن آ گیا تو اس دن کے بعد وہ اس کو فوراً سنبھالنے میں لگ گئے. تو ان کے پاس کیپیسٹی اور کوالٹی اور لیڈرشپ اویلیبل تھی نا. ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہمارے ایک ڈاکٹر کی مہربانی تھی جس کے پاس وہ راز تھا کہ قائد اعظم کی عمر بہت مشکل میں ہے، ان کو بیماری ہے. اور یہاں پہ ہمارے جو لوگ الائی تھے وہ ان کی تھنکنگ یہ تھی، جس طرح سندھ کی میں بات کروں کہ
اس وقت سندھ میں ایک تھاٹ نہیں تھی, ایک جی ایم صاحب سید کی تھاٹ تھی, ایک علامہ اقبال سمرو کی تھاٹ تھی. اب آج وقت بتاتا ہے کہ علامہ اقبال سمرو کی تھاٹ کریکٹ تھی. وہ اس وقت زمانے میں, وہ اس زمانے کا پولیٹیکل مرڈر تھا. آج لوگوں کو نہیں آئیڈیا اس کا کہ وہ کوئی ٹرائبل چیف نہیں تھا, نہ دشمنیوں والا تھا. اس کو مروایا گیا کیونکہ اس کا جو نیریٹو تھا, وہ نیریٹو ہمارے کالونی ماسٹر کو سوٹ نہیں کرتا تھا, یا ان کے جو لوکل ابھی مینیجر بننے تھے ان کو سوٹ نہیں کرنا تھا, تو وہ اس دھارا کو اس وقت کیا. اب مصیبت یہ ہو گئی کہ سارے پاکستان میں جو سندھ تھی اس کی ایک پہچان جو تھی وہ ایک انڈس سیولائزیشن کے طور پہ تھی. اس کا وہ ہڑپا, مونجو دڑو اور گندھارا, یہ ایک پورا لنک تھا. اس میں مذہب, اس میں لوگ, اس میں ایک امن, اس میں ایک بہت بڑا حساب کتاب ہے, پوری سیولائزیشنوں کا, نسلوں کا حساب ہے. چلے ٹھیک ہے. اب اسفاق سے میں عرض یہ کروں کہ اس کے بعد چیزیں جب بنی, اور یہاں پہ ہمارے پاس, تو آپ لیاقت علی اور منڈل کو دیکھ لیں, جس طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی جس طرح امتیاز صاحب نے ایک دوسری بات کی نا کہ وہ حیران ہوئے, میں بالکل نہیں حیران ہوتا. مجھے میرا مختلف خیال ہے ان سے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ جو مفادات ہیں وہ ہمیں نہ سمت کرنے دیتے ہیں, نہ مفادات کے ہم اتنے ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ہماری ایلیٹ کے, رولنگ ایلیٹ کے, کہ وہ اپنے کسی الائی بھی بنا لیتے ہیں اور کبھی الائی چھوڑ بھی دیتے ہیں. مگر اب چھوڑ اس لیے رہے ہیں کہ اب ریسورسز کم ہو گئے ہیں شیئرنگ کرنے کے لیے. تو وہ آپ کو آج جو شکل نظر آ رہی ہے, یہ جو لڑائی نظر آ رہی ہے ودن, یہ ودن ہے. اور اس کی وجہ سے اب وہ ڈسکنیکٹ بھی آپ کو نظر آتے ہیں, ودن فائٹ بھی ہے. اور اب پہلی دفعہ ہم بیٹھ کے سندھ میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اس دور سے گزرے ہیں. 60s میں, 70s میں, 80s میں ہم گزر چکے ہیں مختلف موومنٹس میں, سیاسی ماحولوں میں. ہماری تو ووٹر لسٹ بھی جھگڑے کے بعد سندھی میں نام لکھا گیا. ہمارے جھگڑا تھا 1 یونٹ کے لیے, باقی تو ابھی اس طرح پھر اس میں بلوچ شامل ہوا, پھر پٹھان ہوا. آگے چلتے ہیں. سر یہ اب جس ملک جس نہج پر کھڑا ہے, میرا خیال ہے کہ جنرل ایک کنسنسس ہے کہ کوئی آپٹیمسٹک خیالات نہیں ہیں لوگوں کے, اور سب پریشان ہیں کہ آئندہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو ایک تو خود اپنی ایک اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کا تجربہ ہے, اس کے بعد نہ صرف جرنلزم, پالیٹکس میں بھی آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. محترمہ کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہی, زرداری صاحب کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہی, نواز شریف صاحب کو قریب سے دیکھا. چلو تیسری جو ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, گلشن تھا, لالا ہزار ابھی کل کی بات ہے. تو یہ ایک جو لیڈرشپ میں ایک شفٹ آیا ہے, کہاں ایک دور تھا کہ ٹیٹو اور نکروما اور نہرو اور بھٹو اور گاندھی, اندرا گاندھی اور گولڈا میئر, ایک بڑی گیلیکسی تھی. تو یہ اب جو لیڈرشپ ہے, آپ کو توقع ہے اس لیڈرشپ سے کچھ بریک تھرو؟ دیکھیے, آپ بات کر رہے ہیں 60s کی, 60 کی دہائی کی, 70 کی دہائی کی. دنیا بھر میں ایک اتھل پتھل تھی, ایک تبدیلی تھی, نئی شاعری, نئے فلسفے, نیا ڈانس, نئے نعرے, نئے مینیفیسٹوز, نئے لیڈرز. ایک اس کی آپ نے کہا گیلیکسی تھی, کہکشاں تھی. وہ جنریشن ایوب خان کی آمریت کے خلاف بھی لڑی, اور ہم نے 1 ووٹ, 1 مین 1 ووٹ, حق کے رائے دہی حاصل کیا, پارلیمانی نظام حاصل کیا, وفاقی نظام حاصل کر لیا. یہ ہماری اچیومنٹ تھی. پھر مشرقی پاکستان کے لوگوں کی کامیاب جنگ آزادی کے نتیجے میں ہمیں 1973 کے آئین کی سوغات ان کے خون کے بدولت مل گئی. صحیح. اور پھر وہ خالق کے آئین کو پھانسی چڑھا دیا گیا, ایگزامپل بنا دیا گیا. تو یہ جنریشن جو تھی پوسٹ پارٹیشن, ایک تو پری پارٹیشن جنریشن تھی, یہ بہت لائبلی تھی, بڑی زندہ تھی, متحرک, میچور تھی, خیالات, انوویشن, کریٹیویٹی, کمٹمنٹ, عوام کے ساتھ, نظریات, ایک ملک میں
बैटल ऑफ और आइडियाज। अक्सरियत पर जो है करप्शन और का भी कुछ कोई नहीं था, ज्यादा ये इल्जाम कुछ नहीं था। तसव्वुर, बल्कि जो करप्ट वाला होता था उसे लोग अच्छा नहीं समझते थे। बल्कि ज़िया-उल-हक के इस्लाम के बाद तो फायदा ये हुआ, तब्दीली जो आई कि जो सबसे करप्ट आदमी था वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बन गया, जो लैंड ग्रैबर था वो मियाँ साहब बन गया। पहले उन्हें हेट किया, शूरा में आ गया वो। शुरा में आ गया। तो लिहाजा वो जनरेशन अब रफ्ता रफ्ता, आप देखेंगे उस जमाने के शायर फैज ले लें, जालिब ले लें, अयाज ले लें, अजमल खटक ले लें, ये पूरा आपको फराज है और ये आपको नजर आएगा एक लहरें थी, वो मान पड़ गई है। तो उससे पिछली जनरेशन थी, उसमें सबसे बड़े जो तारीखी हादसे के शहीद थे वो बाचा खान थे, जीएम सैयद नहीं थे। जीएम सैयद ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, और अगर वो क्या नाम है वो ना पेश करते और पंजाब का और बंगाल का वजीर आजम न खड़ा होता तो पाकिस्तान न बनता। तो जब वो बाब इस्लाम बन गया और वो उसकी राह हमवार की हमारे साईं सैयद साहब ने। ये कहते हैं कि सैयद ने करता तो कोई और करता है, कोई अंग्रेजों का नहीं, प्लान काम था, तो- मुस्लिम लीग की एक भाई साजिश। कोई देखे ना, कोई हम देव की बात नहीं कर रहे, किसी साई की बात नहीं कर रहे। जीएम सैयद ने पायनियर किया, उसे साथ वो लाए। मेरी उनसे कब लगी थी अच्छा, अस्पताल में, जब वो मैंने कहा ये गुनाह तो आपने पहले किया है, अब हमें क्यों ताना दे रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा आप मुझे पंजाबी होने का दावा ताना दे रहे हैं, तो पंजाब में जो यूनियनिस्ट थे विच वाज सेकुलर पार्टी, तो बाहर क्या वो, अब दिलचस्प बात क्या है कि जिन्ना जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन से जब नहीं गया, तो वो सैयद साहब ने आपको क्या जवाब दिया? सैयद बस सरप्राइज? नहीं, ही वाज स्पीचलेस। अच्छा। उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई। अच्छा, भाई आपकी गलती, अब देखिए ना, वो नेहरू ने कहा कि चले ये कट कटाव हो गया, तो बंगाली हिस्टोरियन ने लिखा कट कटाव नहीं हुआ, ये जारी रहेगा। अच्छा, और आप देख रहे हैं जो हिंदुत्व हाँ। और यहाँ पे और बंगाल में, अब बांग्लादेश में भी एंटी हिंदू और मगरबी बंगाल में जो हो रहा है, तो वो कम्युनलिज्म का भूत निकल गया है, निकल आया है, उसका चलता जारी है। जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में हमने आपको, हमारी जद्दोजहद रही, हम इंडिया से अलहदा हुए थे। पाकिस्तान की कोशिश थी हम अपने आप को डी इंडियनाइज करें। हमने हड़प्पे से और मोहनजोदड़ो से रिश्ता नहीं जोड़ा। हम एक एक माबादु तबियाती उम्मा के तसव्वुर में बैठ गए, तो हम कौमी रियासत नहीं बना मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी लीडरशिप है, इससे कुछ आपको तवक्को है, या वो चलो सजना जहां तक घटा चले वाला देखिए, मामला होगा? जो तो जमहूरी मज़ाहमत रही, मुझे उस पर फ़ख्र है जो हमने अयूब खान के ख़िलाफ़ की, जो हमने ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ की। ख़ास तौर पर सिंधी अवाम को सलाम, जो MRD की तहरीक में, मैं भी ज़िया-उल-हक की जेल में 5 साल रहा, 3 साल में आउटलॉ रहा। तो यहाँ हमारी बड़ी ट्रेडिशन है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है, अब जो फेज़ है, ऐसा बदकिस्मत फेज़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। मतलब लीडरशिप के हवाले से आप कह रहे नहीं, हैं? पार्टीज, पार्टीज उसमें नून लीग तो खैर आई थी ज़िया-उल-हक के, उसमें से भुट्टो साहब ने अपनी आज़ाद पार्टी बनाई थी, पीपल्स पार्टी ने का जो सूरत हाल बनी है, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी मज़ाहमत का इस्कात हो गया। अब जमहूरी मज़ाहमत कोई कर रहा है तो वो लाडला कर रहा है, साहब का लाडला कर रहा है। और अब वो जो लाडला है वो क्या पाकिस्तान को रिपब्लिक बनाएगा, या इस्लामिक स्टेट बनाएगा, या तालिबान के साथ कोई कोलिशन बनाएगा, या को वो सोशल डेमोक्रेटिक जो मिसालें देते हैं, हमें क्लियर नहीं है। मीर साहब, ये जो है ना, पंजाब से दोस्त कहते हैं भाई हमने पावरफुल सदर आपको दे दिया, हमने सेनेट की चेयरमैनी दे दी, हमने आपको डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली दे दिया, काबीना में खुद सिंधी आने के लिए तैयार नहीं है, और जनाब हम तो फ़ौज में भी सिंधियों की अच्छी खासी तादाद भर्ती कर ली, तो फिर और क्या चाहिए हम सिंधियों को? और लीडर, और कहते हैं कि ऐसा ज़ीरक जो है वो सियासतदान और लीडर पाकिस्तान में है नहीं, तो बाकी और आप नाशुक्रे क्यों हैं, क्या मसला है? सर, हम नाशुक्रे नहीं हैं, हम समझते हैं
کہ یہ جو حکمران لوگ یہاں پاکستان کے مختلف حکمران یہ جو بات کرتے ہیں یہ اصل میں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ٹوکن ہم میں سے ہمارا غدار اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر بیٹھتا ہے اور غدار کو تو اتنے ووٹ ملتے ہیں سر میں عرض کروں کہ ووٹوں پہ ہمارا سیریس آبجیکشن ہے، سیریس ایشو ہے. الیکشن سب کہتے ہیں، آج سب کہتے ہیں، سارے پرائم منسٹر، آخری پرائم منسٹر خاقان عباسی بھی کہتا ہے، جو آج بے نظیر صاحب نے بھی کہا تو نواز شریف نے بھی کہا، تو سب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن، کوئی بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، آخری جو ٹھیک ہوا تھا اس کا رزلٹ نہیں مانا گیا اور ہم نے بھگتا. تو آپ ووٹوں کی جو بات کرتے ہیں وہ کوئی بھی اس کو، یہ صرف فیشن نہیں ہے کہ نہیں ماننا، کیونکہ وہ اچھا وہ الیکشن کمیشن کیوں کام نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سوٹ نہیں کرتا، آپ کو رزلٹ اپنی پسند کے چاہیے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ آپ کا مسئلہ ہے ایک عرض. اب یہ جن لوگوں نے آپ نے نام لیا تو میں انہی لوگوں کی زبانی آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سب کے سب آخری جو اب آخری حکمران رہا جو ابھی انہوں نے ہٹایا، وہ وہاں تک سب کہتے ہیں کہ سارا سسٹم میں گڑبڑ ہے، نہیں چلنے دے رہے، نہیں چلنے دے رہے، نہیں چلنے دے رہے. کون نہیں چلنے؟ اب مجھے عرض کرتا ہوں وہ اس لیے نہیں چل وہ نہیں چلنے دے رہے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، جن کے پاس ووٹ کی اور قلم کی طاقت نہیں ہے. وہ ایک ہے قلم کی طاقت، ایک ہے ووٹ کی طاقت، ایک ہے بندوق کی طاقت. اب بندوق والے کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اگر اکیلا بندوق والا ہو تو اس کو بھی آدمی بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا بڑا دنیا کا بندوق والا ساتھ ہے نا. تو لوگ جو ہے وہ کسان یا مزدور وہ مینیجر سے، سپروائزر سے نہیں ڈرتے، وہ مالک اور مالکوں کے مالکوں سے ڈرتے ہیں. تو ادھر جو مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ کو ہمیں یہ جو الزام دیا جاتا ہے کہ آپ کا بندہ، تو سر آپ کے بندے نے تو اپنی قوم کو بیچ کے وہ کرسی لی نا، ورنہ تو وہ نہیں لے سکتا تھا. اچھا ایک امتیاز احمد صاحب، وہ پڑوسی ملک کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں نے اتنی دھوتیاں نہیں تبدیل کی جتنی پاکستان کی حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اب حکومتیں تو خیر اب وہ ایک ہو گیا ضرب المثل. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یار رات بیچ میں قانون سازی ہو جاتی ہے، ترمیمیں ہو جاتی ہیں، نہ کمیٹیوں میں بات جاتی ہے، نہ سب کمیٹیاں اس کو ڈسکس کرتی ہیں، نہ پراس اینڈ کانس ہیں. یہ اس طریقے سے ملک چلتے ہیں، اس طریقے سے آئین میں ترمیمیں ہوتی ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، اور وہ بھی وہ قانون سازی جو پرو پیپل تو ہے نہیں، جس میں کوئی پبلک کا فائدہ ہو. یا تو خود جو قانون بناتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، یا جو قانون کی تشریح کرتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، یا جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے ملک کیسے چلیں گے اور کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، بے نظیر کی جو ویژنری سوچ تھی، اس کے نتیجے میں ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن چلی 15 سال. جب وہ 10 سال چل گئی تو پریشانی ہوئی کہ بھئی یہ تو سسٹم اسٹیبل ہو رہا ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور جو پروڈکٹ تھا نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بھی کہنے لگا کہ ووٹ کو عزت دو، یا میں تمہارا آرڈر نہیں مانتا، میں پرائم منسٹر ہوں. 18ویں ترمیم ہو گئی، جس کو اب اس کے مخالف کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہو گئی. یہ اچیومنٹس ہیں. صحیح. بے نظیر کی جو شہادت ہوئی، جو کہ ویری ویل پلانڈ تھی، اس کے بعد پاکستانی سیاست میں بڑا خلا پیدا ہوا. بی بی سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں گی، پچھلی 2 بار تو آئیں تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں اس بار کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی، یا حکومت میں رہوں گی تو پوری طرح سے رہوں گی، نہیں تو چھوڑ دو. انہیں ہم روکتے رہے کہ آپ پنڈی نہ جائیں، یہ بڑے خطرناک حالات ہیں، افواہیں ہیں، ہم ماری جائیں گی، شہید ہو گئی. اب اس کے بعد جب یہ ہوا کہ ٹرانزیشن کی نے اپنی مومنٹم کھو دیا اور اسٹیبلشمنٹ لے آئی اپنے ہائیبرڈ ایک نیا رجیم. انہوں نے کہا اب ہم ہائیبرڈ نظام لاتے ہیں، ایک پاپولر پرسنالٹی عمران خان بڑا ہیرو ہے، اور اس کی گرد ریلی کر لیا. لیکن اس سسٹم کے اندر جو قانونی اور آئینی نظام ہے اور جو طاقت کا نظام ہے جو کہ کلونیل ہے، اس کے اندر
داخلی تضاد ہے, انہرنٹ کنفلکٹ ہے کہ اب آپ کے آئین میں تو لکھا ہے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہوگا, لیکن جو پاور سٹرکچر ہے پوسٹ کلونیل اس کے تسلسل میں, اس میں وائس رائے پنڈی بیٹھتا ہے. اب وائس رائے کے مقابلے میں تو پرائم منسٹر, تو لہذا ایک اچھا اس پر یہ ہوا کہ جسے اب مطلوب کیا گیا ہے, اس نے ماننے سے انکار کر دیا, اس نے بھی انکار کر دیا. تو ہائبرڈ نظام اب کرائسس میں ہے. اب انہیں ملا ہے شہباز شریف, اور اس نے تو یہ کیا کہ فیڈرل سسٹم 18 امینڈمنٹ کیا ہر سب کچھ کنسیڈ کر دیا, چھوڑ دیا. اب یہ SIFC جو ہے یہ وفاقی کابینہ سے اوپر ہے, اور وہ پرووینشل اٹانومی 18ویں ترمیم سے بھی اوپر ہے. 18ویں ترمیم میں یہ آئین میں لکھا ہے کہ بھئی آپ کے قومی ذرائع صوبوں کے ہوں گے. اب وہ SIFC کہتی ہے, اور وہ کیسے کی گئی, ایکسپورٹ پروموشن بیورو کی ایک سب لا کی ایک ترمیم کر کے انہوں نے کر لی. میں مذاق کرتا ہوں, میں نے فضل الرحمان سے بھی کہا, میں نے کہا پاکستان کا آئین تو ایک دو لفظوں سے اسلامی ہو سکتا ہے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی جہاں ہے وہاں لکھ دیں کہ شیل بی بائنڈنگ, یہ بن جائے گی جو سے ایران میں ہے, مطلب ایران میں جسے ریبر کمیٹی جو ہے, ریبر کاؤنسل. تو اچھا اس میں تبدیلی کر کے وہ سارا اڑ گیا. اب جب وہ 6 نہروں کا معاملہ آیا ہے تو وہ تو ہوگا. اب انہوں نے کہا اچھا مرسا سے بھی جان چھڑاؤ. اب انہوں نے کہا یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی نہیں ہوگا. تو جو مسئلہ ہے نا, مجھے سندھ پہ حیرانگی اس لیے ہو رہی ہے, تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاور سٹرکچر کے اندر ہے اس میں زرداری صاحب ایک پلیئر ہے, اس کے رولز کے حساب سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بی بی کی تو حکومتیں چند مہینے چلی, میں نے پورا کر دیا. یہ تو اور یہ بھی نہیں کہ زرداری صاحب میں سارے ہتھیار ڈالتی ہے. مجھے معلوم ہے بڑی خوفناک لڑائی تھی جنرل کیانی کے درمیان اور زرداری صاحب کے درمیان. تو پیپلز پارٹی, میں تو دعا کرتا ہوں کاش وہ اپوزیشن میں ہو, تو پیپلز پارٹی بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے, ہماری ایسپریشن کا مرکز ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم ڈیفیٹ ہو گئے. ہم نے کہا یہ بنیادی انسانی کے حقوق سب اڑ گئے. اب یہ آیا انفارمیشن ٹیکنالوجی, وہ لگے ہوئے ہیں کسی طرح کنٹرول کر. میڈیا سارا کا سارا سینسر زدہ ہے. عدلیہ آزاد تھی, اس کے لیے ہم لڑائی لڑی, اس میں نکلا افتخار چودھری, ہم نے کانوں کو ہاتھ لگائے. انہوں نے جب جھگڑا فوج سے ہوا, اب اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اس میں عدلیہ نہیں آتی, وہ تو نکل گئی, اس کے وہ کاٹ دیے گئے. اچھا آخری بات میں کر لوں کہ اب پارلیمنٹ بھی آپ کہتے ہیں نا یہ کیا, وہ بھی ربڑ اسٹیمپ ہو گئی. آپ دیکھیں نا پارٹیز کیسے پوزیشن لیتی ہیں. یہ آپ کے سامنے MQ میں اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جب چاہے ادھر لڑک جائے, جب چاہے ادھر لڑک جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگ ڈس انفرینچائز ہو گئے. اور سندھیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے مسئلہ سندھیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ سندھی ٹھنڈے کیوں پڑ گیا؟ سندھیوں کے ساتھ سر یہ ہوا کہ سندھی جو مستقل, جن کی آپ نے پہلے بات کی کہ 50s, 60s, 70s اور 80s تک جو مستقل جدوجہد کر رہے تھے, چاہے پارٹیاں کوئی بھی ہوں, لوگ کوئی بھی ہوں, اس کو وہ سختی سے یا قانونی آئینی ٹیکنیکل طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کرتے تھے کہ کچھ مان لو کچھ چھوڑ دو, مطلب ملک کو ٹیکنیکل طریقے سے چلانا, لفظوں کو اس طرح. اب 80s میں پھر ان کو سختی کرنی پڑی, اور اس سختی ملک میں بھی کی مگر سندھ میں زیادہ سختی ہوئی. اب اس کے بعد انہوں نے سارا طریقہ واردات بدلا کہ اب اس کو کیسے چلایا جائے. تو اب وہ 85 سے کام شروع ہوا. ایسے لوگوں کو حکومت دلائی گئی, ایسی پولیٹیکل پارٹیاں, ایسی ونگز, ایسا گروپ, ایسی چیزیں بنائی گئیں جن کا کام تھا کہ اب آپ نے ڈسیو کرنا ہے,
سختی جہاں جو طریقہ چاہیے وہ کریں, ریسیو بھی کرنا ہے, خریدنا بیچنا بھی ہے, اور ہتھیار استعمال بھی کرنے ہیں, اور کوڑی جعلی قسم کی. یہ تو اب یہ شروع ہوا. امتیاز عالم صاحب جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں باہر سے بندہ آئے گا کوئی, وہ کہے گا بھائی 15 سال سے کم از کم میں عرض کر رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, میں اس ساری بات کو میں لے آ رہا ہوں کہ ابھی میں کنٹینیوٹی میں بتا رہا ہوں کہ اب ہم 85 سے ہمارا کام شروع ہوا, جام صادق علی سنگل ووٹ. اب ہمارے پاس ایک ریس ڈالی گئی ہماری ویلیوز اور ورچوز اور ہماری پوری جمہوری جدوجہد, ادب, اخلاق, ہر طرح سے وہ پورا بندوبست کیا گیا ہے کہ اس بندوبست میں اب وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اب جو ان کو ملے ہیں ان کو یہ ٹاسک ملا ہے, یہ سکسیسفل ماڈل ہے کہ آپ لوگوں کو سارے جو بھی بولتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو ہلتے جلتے ہیں, وہ چاہے پارٹیوں میں ہوں, چاہے اخباروں میں ہوں, چاہے کورٹوں میں ہوں, چاہے کسی جگہ پہ بھی ہوں, ان سب کو ٹکے کے ذاتی مفاد میں آپ خرید لو. اب طریقہ واردات چینج ہوا. اب اس کا رزلٹ سر یہ ہوا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کو, ایک گروپ کو آپ 4 ٹرم دے دیں. مطلب میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وہ دیکھیں وہ جو شاعر نے کہا نا کہ کچھ تو ویسے ہی ہے رنگین لب و رخسار کی بات, کچھ خون جگر ہم بھی ملا لیتے ہیں. تو ہم بھی تو کنائیونس میں ہے نا, یہ جو باہر سے عوام نہیں ہے, ہم میں عوام اور ہماری. جی سر, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں سید صاحب کو ملا تو میں نے کہا یہ آپ نے ضیاء الحق کو کیوں ویلکم کیا, اچھا, اور بھٹو کی پھانسی کو آپ نے ویلکم کیوں کیا؟ سارا سندھ بھٹو ہو گیا, اب تک ہے. اسے کسی نے تفتیش نہیں کی, کانفرنس نے تو بالکل نہیں کی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. سب سے شور شرابے والی کانفرنس تھی, اور لسانی اور ثقافتی بڑی آرگینک یہاں پہ تھی, ڈیپ روٹیڈ تھی سر, کلچرل کی ہسٹری تھی, بڑی میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں. بھٹو نے وفاقیت سے, فیڈرلزم سے سندھیوں کی پارٹیسپیشن بہت بڑھائی ہے. نو ڈاؤٹ, جسے سندھیوں کا احساس محرومی کہا جاتا ہے نا, تو بھٹو نے انفیکٹ سندھیوں کو وفاقی سٹرکچر کے اندر لے کر آئے. دوبارہ کانفرنس نعرے لگا رہے تھے, سندھو دیش بنا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا بنتا ہو, یا تو کوئی ملتا لوگوں کو, وہ نہیں تھا. پھر بھٹو کو ہینگ کر دیا, پھر بی بی کو ہینگ کر دیا گیا. یہ جو سمبلزم ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے. اب جب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نا, دیکھیں ہماری تو یہ شہادتیں ہیں اور ہمارے ورکرز کی, اب آپ مارڈی موومنٹ میں دیکھیں, اب بی بی جب آئی ہیں واپس, جو یہ جو کراچی میں ہم نے دیکھا جو کچھ کیا گیا ان کے آنے پہ 187 لوگ شہید ہو گئے. تو اتنی ویلینٹ ہسٹری ہو تو لوگوں کے ذہن سے نہیں جاتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جی, میں گیا کشمیر انڈیا کے, میں نے پوچھا یہ شیخ عبداللہ کے لوگ حامی کیوں ہیں؟ ان کی صرف 2 وجہ سے. وہ کیا کہ اس نے ذمہ داری ختم کی اور اس نے ہر گاؤں میں اسکول بنا دیا, اور 60 سال کے بعد بھی وہ کیش کر رہا ہے. اچھا, ایک تھوڑا جاتے جاتے ڈیفرنٹ سوال ہے. ایک دور تھا آپ کے یا ہمارے دور میں 12, 15, 17, 18 سال کے بچے کو پتہ ہوتا تھا انگولا میں کیا ہو رہا ہے, ایم پی ایل اے کیا ہے, ایف این ایل اے کیا ہے, پیٹرس لومبا کیا ہے. مارکسزم کی جو ہے وہ ایک مطالعہ تھا, انٹرنیشنل پالیٹکس پر نظر تھی, اور جناب مڈل ایسٹ میں جو ہوتا تھا اس پر جو ہے وہ نوجوانوں کو وہ ویل ایکوپڈ ہوتے تھے. اب جو یہ ڈسکنیکٹ آیا ہے کہ یہ سارا دن ہمارا نوجوان ادھر دیکھ رہا ہے اس پر, اور وہ دنیا و مافیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا ہے. نہ پالیٹکس سے دلچسپی ہے, نہ کلچر سے اس قسم کی دلچسپی ہے, نہ وہ جو ایک کامن گڈ کے لیے کوئی تڑپ ہے. زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے جو نوجوان کا جو ہے نا محور ہے, میں
میری فیملی اور زیادہ سے زیادہ میرا کیریئر. تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے یہ ملک کی پالیٹکس پر, ملک کی اوور آل جو ایک ہے ڈائریکشن ہے اس پر کیا اثر ڈالے گا؟ آپ ماشاءاللہ ماضی کو بھی دیکھتے ہیں, فیوچر پر بھی آپ کی نظر ہے, اور یہ جو دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے ودن, جیسے آپ نے کہا 3-4 نکات ہیں. ایک تو جنریشنل, ایک جنریشن جو بہت ایکٹیو آتی ہے, اس کے بعد ایک لل آتا ہے آرگینکلی اسپیکنگ. دوسری بات ہے دنیا میں اس وقت دائیں بازو کی ریئیکشنری کامپرس نسل پرست حکومتیں آ رہی ہیں. ٹرمپ اس کا اظہار ہے, جو گلوبلائزیشن کے بھی خلاف ہے, جو لبرلزم کے خلاف ہے. لبرلزم کرائسس میں آ گیا, اس کے علاوہ سوشلزم بھی کرائسس میں آ گیا. تو ان کے پاس آلٹرنیٹو کوئی ہے نہیں. جن خیالات نے ہماری جنریشن کو انلائٹن کیا اور موٹیویٹ کیا وہ اویلیبل نہیں ہے. اب جو تبدیلی آئی ہے, اب تیسرا چوتھا صنعتی انقلاب ہونے جا رہا ہے, یہ انفارمیشن کی انقلاب, یہ آرٹیفیشل, اب ملٹیپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زکندوں کے ساتھ, چھلانگوں کے ساتھ تاریخ انسانی معاشرہ بدل رہا ہے ہمارا. اب آپ دیکھیں نا, آپ اب کسی کے انتقال ہو جائے, آپ صرف اس پہ RIP لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں. آپ بھی, میں بھی, پہلے ہم جاتے تھے پھوڑی میں بیٹھتے تھے, افسوس کرتے تھے. تو تبدیلی آ گئی ہے. اور پھر یہ آخری بات کہ ہر پرانی نسل نئی نسل کو ریزنٹ کرتی ہے. دیکھو جی بڈھے نو کی ہو گیا, ہمیں کہتے تھے دیکھو جی بڈھے نو کی ہو گیا, ایک کڑیا نہ پھر دینے, دیکھو سگٹا پی دینے, دیکھو جی کارل مارکس ہی گل کر دیتے, خدا تو دور ہو گئے رہے, یہ ہمیں کہا جاتا تھا. اچھا اس نسل کو دیکھیں, ایک یہ نسل اپنا کرے گی, کچھ امکانات ہیں کہ وہ کرے گی, کامن گڈ کی طرف آئے گی, کرے گی. اچھا میں کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل یہ جو مرضی کر رہے ہیں, سوشل میڈیا میں بندش, یہ جب سارا نیشنل میڈیا فیک ہو جائے گا, فیک نیوز ہو جائے گا, فیک تجزیہ ہو جائے گا, لوگ جائیں گے سوشل میڈیا کی طرف, روک نہیں سکتا. اسکل میں ہم سے زیادہ ہیں, انگریزی اچھی ہے, کنیکٹڈ. میرا سوال یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نسل جو ہے اجتماعی معاملات میں, ملکی معاملات میں, پولیٹیکل معاملات میں کوئی اپنے آپ کو آئے گی, انٹرسٹ لے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب اپنی بیٹی سے بات کرتا ہوں, اس سے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں, تو میں اسے گھنٹوں سنتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں طفل مکتب ہوں. ایک تو یہ بھی ہے, ایک وہ ہے جو ہر وقت ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں. میجارٹی تو وہ ہے نا سر, میجارٹی تو وہ تو میجورٹی پچھلے فیز میں بھی میجورٹی ایسے نہیں تھی, اس میں بھی کچھ سیکشن ہوتا ہے آبادی کا. ساری آبادی تو آئنسٹائن نہیں بن جاتی, کارل مارکس نہیں بن جاتی. سر جاتے جاتے آپ اس پر مختصر کمنٹ کریں. سر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے. چیزیں ایسے اتفاقاً نہیں ہوئی, اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی, یہ ایک پورا پروسیس ہے. ٹیکنالوجی رونتی آ رہی ہے. سر میں ٹیکنالوجی کا استعمال دیکھیں, اب آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا بہت پازیٹیو استعمال ہوا ہے. آپ کو پوری ریپلیسمنٹ ہو گیا ہے آپ کا پروپیگنڈا, جو میڈیا, جو آپ کی پرنٹ میڈیا ہے, آپ کا ٹی وی چینلز ہیں دنیا میں, اب یہ ڈکلیئر ہو گیا یہ پروپیگنڈسٹ ہے. اسی کی خرابی کی وجہ سے تو سوشل میڈیا میں آئے ہیں لوگ, اسی کی وجہ سے. مگر اب پوزیشن یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو یہ بہتر ہوا ہے نا, یہ کوئی خراب تھوڑی ہوا. یہ تو ہم غریبوں, اب ہر آدمی سٹیزن جرنلزم کر رہا ہے, تو یہ تو کمال, یہ تو پلس پوائنٹ ہے نا, اسے مائنس پوائنٹ نہیں ہے. انارکی نہیں ہوئی, ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے. سر یہ انارکی حکومت کے, ریاست کی کمزوری کی بیس ہے, یہ لوگوں کی بیس نہیں ہے. بائی دی وے آپ سٹیٹس کو کے حامی لگتے ہیں. نہیں, میں خود جو بھی سٹیٹس کو توڑتا ہے وہ انارکسٹ ہوتا ہے, ناراض کریٹ کرتا ہے. پہلا مرحلہ تبدیلی کا ہوتا ہے, پرانے کو اکھاڑ دو. اور میں جب ایڈیٹوریل لکھتا تھا فرنٹیئر پوسٹ میں یا نیوز میں, تو مجھے اتنی بڑی کتابیں وہ اخبارات کی ریفرنس کے لیے ڈھونڈنی پڑتی تھی. اب میں کالم لکھتا ہوں, بلکہ یہ جو آپ کا ہے میں اسی پہ لکھتا ہوں. مجھے کوئی تاریخ یاد نہیں ہے, میں فوراً نام یاد نہیں ہے. اب تو مجبور ہے نا. اچھا پھر اتنا میرا نالج بڑھ گیا ہے اس سے ایکسیس کرنے کا, آپ کو اندازہ نہیں بچے کتنے نالجبل ہو گئے ہیں. اور جو بچے
ह्यूमैनिटीज में हैं। जनरली स्पीकिंग आप पर उम्मीद है कि ये कनेक्टिविटी मैं समझता हूँ ये अपनी दुनिया खुद क्रिएट करेंगे, हमें उनके बारे में बॉदर नहीं करें। हमें कहना चाहिए अच्छा बच्चों शाबाश, अपनी रास्ता खुद तलाश करो। नाजरीन, बातें इतनी दिलचस्प थी और इतना ख़जाना है हमारे इम्तियाज़ आलम साहब के पास और हमारे पुराने दोस्त अमीर मज़हर तालपुर के पास कि अगर ये हमें टीवी इंतज़ामिया मजबूर नहीं करती तो हम 4-5 घंटे बैठकर बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करते और बहुत सी चीज़ों पर जो है वो रोशनी डालते। और ख़ुद इम्तियाज़ आलम साहब तो ख़ास तौर पर एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं, एक 60-70 साल उनका करियर है पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का। और वो तो उम्मीद है कि अगर मज़ीद वो कराची में रहे तो एक और सिटिंग रखेंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे। मैं आप दोनों साहबान का शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हम आपके यहाँ हाज़िर होंगे।